बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। कराची के शहरियों के लिए बिजली फराम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक एक ऐसी दास्तान बन चुकी है जिस में जो है वो मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लोड शेडिंग के तवील दौरानिये और ओवर बिलिंग के जो है वो बेजा जो इल्ज़ामात हैं और नाकिस तरसीली निज़ाम ने आवाम की ज़िंदगियों को जो है वो अजाब बना दिया है। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के हालिया इजलास में के इलेक्ट्रिक की नाअहली खुलकर जो है वो पर्दाचाक हुई है। अवामी नुमाइंदे जो है बेसिकली उनकी शिकायत के अंबार जो है वो लेकर आए थे और मगर के इलेक्ट्रिक के जो हुकाम हैं उन्होंने जो है वो लोड शेडिंग के खात्मे से साफ इनकार कर दिया है। और जो सीईओ है मोनिस अलवी, उनका ये कहना है कि गोया अपनी जो है वो लोड शेडिंग जो है वो जारी रहेगी और इसी तरीके से 18-18 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। ये जो है वो अपनी कमज़ोरियां छुपाने के लिए जो है वो आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। यही नहीं बल्कि बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर 18 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसका भी इंतबाह जो है वो देकर शहरियों को मज़ीद धमकाया जो है वो जा रहा है। सवाल ये है कि क्या के इलेक्ट्रिक आवाम के लिए जो है वो सहूलत है या एक माशी जो है वो शिकंजा है। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम जो है वो पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कब तक आवाम को जो है वो इस जुल्म का जो है वो सामना करना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के पास क्या इख्तियारात हैं, उसी पर जो है वो हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फरीद पराचा साहब ने, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, बताइएगा के इलेक्ट्रिक की जो इस वक्त जो है वो जुल्म और ज़्यादती आवाम के ऊपर जारी है और सर्दियां जो है वो आ चुकी हैं मगर लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों के लिए फिलवाक़या एक अज़ाब बन चुकी है। के इलेक्ट्रिक बुनियादी तौर पर एक शिकंजा था और इसकी बुनियाद ही इस बात पर की गई कि कुछ मफाद परस्त टोला उसको कुछ मफाद परस्त सियासतदानों ने मिलकर कराची के शहरियों के खिलाफ एक साजिश की और कुछ लोगों को नौकरियां मिली, कुछ लोगों ने अपने अफराद को नौकरियां दिलाई, कुछ लोगों ने इसके जरिए से बहुत सारे मफादात हासिल किए और उसका नतीजा ये था कि एक महंगी बिजली कराची के लोगों को मिली और बिजली मिली भी नहीं है। बिजली के नाम पर लोड शेडिंग मिली, बिजली के नाम पर लोगों को महंगे बिल मिले और बिजली के नाम पर बड़े बड़े तवील वक्फे मिले कि जिस पे बिजली नहीं है और फिर उसके बाद बिल जब आते हैं तो वो तबाहकुन बिल हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि जिस पे जमात इस्लामी ने तवील धरने दिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने और अब मुनम जफर साहब ये काम कर रहे हैं और इस के साथ ये एक सूरत हाल ऐसी है कि जिस को तोड़ना, जिस शिकंजे को तोड़ना इंतहाई जरूरी है। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में IPP के खिलाफ जो एक 14 दिन का तवील धरना दिया था उसमें जो मुल्क के साथ हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खुद कराची के शहरियों के साथ। तो इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि इस मामले को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। कराची इंडस्ट्रियल हब है और इस पे सैकड़ों नहीं हजारों इंडस्ट्रियां चल रही हैं। अब इस महंगी बिजली के साथ तो इंडस्ट्री जो है वो नहीं ग्रो कर सकती और इस पे खास तौर पर हमारी एक्सपोर्ट का भी ताल्लुक है और इस तरह की बिजली और जबकि बिजली के साथ लोड शेडिंग भी साथ है तो इसके साथ ये सिलसिला जो है वो नहीं चल सकता। इसलिए ये के इलेक्ट्रिक यूँ समझ लीजिए कि ये मुल्क की माशी तरक्की के खिलाफ एक साजिश है। अच्छा फरीद साहब, के इलेक्ट्रिक से जब हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ नहीं आया। उन्होंने एक वीडियो हमें जो है वो फराम की है, वो भी हम चलाएंगे और क्योंकि के इलेक्ट्रिक के स्पोक्स पर्सन को हमने इनवाइट किया कि वो लाइव शो में आएँ और इस जो डिबेट है उसको जो है वो बेसिक के बिहाफ पे डिफेंड कर सकते हैं, मगर उन्होंने साफ आने से मना कर दिया। बेसिकली जो बिजली जैसी बुनियादी सहूलत है उनको लोड शेडिंग के नाम पे आवाम से जो है वो छीना जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो भेजी है, वीडियो पैगाम में ये तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने वाजे की है कि इस लोड शेडिंग की वजह क्या है, क्यों की जा
رہی ہے, کس وجہ سے کی جا رही ہے, آپ کو جو ہے وہ سنواتے ہیں. السلام علیکم جی. پاکستان ریلویز کے 31 مختلف کنیکشنز پر اس وقت 43 کروڑ روپے کے واجبات کھڑے ہیں, جس کی بنا پر ان کے کنیکشنز کی بجلی منقطع کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. یہ واجبات مئی 2024 سے جمع ہوتے جا رہے ہیں اور ان بلوں کی بروقت ادائیگی کے بغیر بجلی کی مزید بلا الفراہمی ناممکن ہے. اس حوالے سے ماضی میں بھی کے الیکٹرک نے 12 ریلوے حکام کو ڈسکنیکشن نوٹسز بھی جاری کیے ہیں اور ان کے بجلی کے کنیکشنز بھی منقطع کیے ہیں. ریلوے حکام کی طرف سے متعدد بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود تاحال مکمل ادائیگیاں موصول نہیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے چونکہ یہ معاملہ اب اس حد تک پہنچ چکا ہے, یہ جو کنیکشنز ڈسکنیکٹ کیے گئے ہیں یہ غیر معینہ مدت تک ڈسکنیکٹڈ رہیں گے, اور اس حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے ریلوے حکام سے کہ وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کو یقینی بنانے میں اپنا پورا زور لگائیں اور جلد از جلد ان بجلی کے بلوں کی ادائیگی کر سکیں. آپ کا جی بالکل, آپ نے جانا کہ الیکٹرک سے ہم نے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے, ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ ویڈیو فراہم کر دی ہمیں, اور انہوں نے کہا کہ صرف یہی اسٹیٹمنٹ ہمارا ہی موقف ہے, وہ چلائیں, اور اسپوکس پرسن کوئی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. یہ آپ نے ویڈیو جانی, انہوں نے اپنا جو ہے وہ موقف اس ویڈیو کو تمام جو نیوز چینل ہیں ان کو جو ہے وہ بھیجا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک چوری جو ہے وہ جاری رہے گی, لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. فیض صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک بنیادی جو ہے وہ عوام کی ضروریات میں سے ایک چیز ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام سے ان کا آئینی حق جو ہے وہ اس صورت میں چھینا جا رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی کر رہے گی کہ الیکٹرک بیسیکلی؟ جی بالکل, یعنی یہ ایک عوام کے بنیادی حقوق میں سے یہ چیزیں ہیں, اور کراچی کے ساتھ تو روشنیوں کا شہر ایک لفظ ہمیشہ سے لگا رہا ہے, اور یہ روشنیوں کے بجائے اندھیروں کا شہر اس کو بنا دیا گیا ہے. تو یہ بنیادی حق ہے کراچی کے شہریوں کو کہ ان کو روشنیوں کا شہر وہ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی یہ بنیادی سہولت ہے, یہ بجلی اور بجلی کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے, پانی کی فراہمی کا بھی بجلی کے ساتھ تعلق ہے, انڈسٹری کا بھی بجلی کے ساتھ تعلق ہے, اور کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا بجلی کے ساتھ تعلق ہے, اور اس کے کو اگر وہ نہیں فراہم کرتے تو یہ ایک آئینی بحران ہے, اور اس پر عدالتوں کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اور اگر عدالتیں خود نہیں لیتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور کراچی کے شہریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے عدالتی کاروائی جو ہے اس کو بھی کریں گے انشاءاللہ. جی فرید صاحب ہمیں جوائن کیا ہے اسد حنیف صاحب نے, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا اسد صاحب کہ کے الیکٹرک کی اس وقت اجراداری جاری ہے, آج بھی جو ہے وہ کمیٹی سے سی او جو ہے وہ موجود تھے مونس سلوی صاحب, انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جب تک چوری جاری رہے گی, جب تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوگا؟ اس میں بیسیکلی عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, سردیاں آ گئی ہیں, اس دورانیے کو اب کم ہونا چاہیے, بلکہ انہوں نے اسی پہ جو ہے وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برقرار رکھی ہوئی ہے. اسد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اسد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم بات کر رہے تھے کہ الیکٹرک کی بیسیکلی اجراداری کے اوپر. اسد حنیف صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر کے بعد. فرید صاحب بتائیے گا, 18 گھنٹے کا دورانیہ بدستور برقرار ہے, حالانکہ اب سردیاں آ گئی ہیں, بجلی کی کنزمپشن میں کافی حد تک کمی جو ہے وہ واقع ہوگی. گھر صارفین کی اگر ہم بات کریں اور انڈسٹریز کی اگر ہم بات کریں تو اس کی بھی جو ہے وہ بجلی کی جو استعمال ہے اس میں کمی آئی ہے, مگر پھر بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہیں ہو رہا. میرا خیال تو یہ ہے نا جی کہ یہ مس مینجمنٹ ہے, اور یہ جان بوجھ کے بھی بعض اوقات کی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا کہ جی یہ دن کا وقت ہے, اس میں نہ کوئی اے سی چلتے ہیں, نہ کوئی فریج وغیرہ, یعنی بہت ساری کنزمپشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس میں جو ایک لوڈ ہے وہ گیس کی طرف چلا جاتا ہے.
تو اگر اس وقت بھی اگر کے الیکٹرک اپنا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی اپنے مینجمنٹ کو اور اس سارے نظام کو، تو بہرحال یہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور انہیں چھوڑ دینا چاہیے. کراچی کے شہریوں کو آزاد کریں. یعنی اب یہ سارا معاملہ آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اس ساری چیزوں کے لیے آپ اپنا نہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں نہ آپ اس معاملے کو ٹھیک کرتے ہیں. 3 جگہ پہ کراچی کے لوگوں کو بل دینے پڑ رہے ہیں. ایک تو ان کے اپنا بل ہے، ایک جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کا بل بھی دے رہے ہیں، اور بجلی چوری کی ذمہ داری بھی کے الیکٹرک پہ ہوتی ہے. ان کے بغیر بجلی کس طرح چوری ہو سکتی ہے؟ اور یہ چوری کا بہانہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. یہ چوری کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں. پھر اسی طرح جو مفت بجلی ہے وہ مفت بجلی بھی دینی پڑتی ہے لوگوں کو. تو یہ مفت بجلی بھی تو یہ ہے یا حکمران اس کے مفت بجلی بھی لینے والے ہیں؟ تو اس کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. تو لوگوں کو 3 بل دینے پڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ 3 بل جو ہیں وہ ان پر. تو اس لحاظ سے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں، اور اس کے ساتھ یہ کہ کے الیکٹرک کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے. ورنہ یہ کہ کے الیکٹرک کے خلاف لوگ بھرے بیٹھے ہیں، وہ تنگ آمد بجنگ آمد پہ ہیں. جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، پھر منظم کیے جائیں گے. اس لیے کے الیکٹرک کو اپنا طرز عمل ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ جو گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ تھی، اب سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور بھاری بل بھی آئیں گے، تو یہ ناقابل برداشت ہے. جی فیض صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے اسد صاحب نے. اسد حنیف کو ویلکم کرتے ہیں دوبارہ. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکٹرک کی جو ترسیلی نظام ہے وہ ان کی انتظامیہ کی غفلت ہے، اور اس کا خمیازہ یہ عوام کو کیوں بھگتنا پڑتا ہے ہر دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کے سی کے اوپر کے الیکٹرک پہ آ جائے کہ کے الیکٹرک نے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، یہ لوگوں کا بل جمع کروانے کی ذمہ داری کے الیکٹرک کی ہے. یہ عام آدمی کی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عام انسان جو ہے وہ کے الیکٹرک کی ریکوری کرواتا پھرے، اور جب ریکوری ان کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ لائٹیں لوگوں کی کاٹتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے فیڈر میں جو ہے نا وہ 60% آ رہا ہے، 70% آ رہا ہے. ابے بھائی تو کیا سروسز کا کام بھی کیا تم ان سے عوام سے لوگے؟ تو تم سروسز کے پیسے کیوں لیتے ہو ہم سے؟ اور اس طریقے سے بدماشی کرنا، اس طریقے سے دادا گیری کرنا، شہر کے اندر ایک طریقے سے پورے شہر کو اپنے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. اس چیز کا احساس دلانے کی اور احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم آدمی اس چیز کا احساس کرے کہ یار تم لوگوں کو پھر دیا کیوں ہے کہ الیکٹرک اس طریقے سے. اور جہاں کوئی کام کی بات ہوتی ہے، کام کرنے والے جب ٹائم آتا ہے تو تم جو ہے وہ اس سے اپنی جان چھڑا کے لوگوں کے سروں پہ بل مار دیتے ہو اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہو. میرے پاس بے تحاشا اس وقت بلز پڑے ہوئے جو 100% اسٹار کسٹمرز ہیں، جو اسٹار کسٹمرز ہیں جن کی 1 سیکنڈ کے لیے ان کو بجلی نہیں کاٹنی چاہیے، ان کی بھی جو ہے وہ بجلی کاٹ دیتے ہیں، اور یہ انہوں نے زیادتی کر کے رکھی ہوئی ہے. اچھا، اس وقت آج ایک اجلاس بھی ہوا جس میں سی او مونس سلوی صاحب بھی موجود تھے. ویڈیو جو ہے وہ ہماری اسکرین پہ چل رہی ہوگی. جس طریقے سے کیونکہ عوامی نمائندے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اور عوامی جو نمائندے ہیں وہ وہاں پہ اس وقت اس کمیٹی میں، اس اجلاس میں اس وقت موجود تھے. جو مونس صاحب جو کہ سی او کے الیکٹرک ہے، ان کا جو سٹنگ بیہیویئر تھا، جو کرسی پہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ان سے سپیریئر اس اجلاس میں کوئی ہے نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سپیریئر جو ہے وہ تمام لوگوں میں جو ہے وہ شو کرنے کی کوشش کی. ویڈیو بھی اسکرین پہ جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اور کسی نے اگر بجلی کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی کمی کا سامنا کرنے کے اوپر جو ہے وہ کمی کرنے کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوگی. اور جس نے زیادہ بولنے کی کوشش کی، ایم پی اے ہیں ایک عامر صدیقی صاحب، انہوں نے جب زیادہ بولنے کی کوشش کی تو ان کو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انہی کے ایم پی اے عامر صدیقی صاحب کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ باہر آپ کو میں دیکھ لوں گا. تو اس طریقے سے ڈرانا دھمکانا ایم پی ایز کو، عوامی نمائندے کو، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کوئی اس طرح کی دادا گیری یا بدماشی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ ان کو بھی ہمت دے، اللہ ہمیں بھی ہمت دے.
میں اسد حنیف بات کر رہا ہوں, اور اسد حنیف میں اسد حنیف صرف اسد حنیف نہیں ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ سینٹر کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں. میرے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہوئی ہے. کسی بھی عوامی کام کے اندر جو 2 نمبری ہوگی تو اس میں پوری پارٹی میرا ساتھ دے گی, اور میں ان سے لڑوں گا اور ان کو پھر وہ ناچ نچاؤں گا کہ انہوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اچھا فرید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طریقے سے عوامی نمائندوں کو ڈرانا دھمکانا, آج اجلاس میں عامر صدیقی صاحب کو مونے صاحب نے جو ہے وہ ایک طریقے سے, کیونکہ انہی کے عامر صدیقی صاحب کے الفاظ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مبینہ طور پہ ان کو ڈرایا دھمکایا, تو کیا یہ رویہ صحیح ہے؟ کیا یہ واقعی اپنے آپ کو بہت زیادہ کے الیکٹرک سپیریئر سمجھ رہی ہے؟ میرے خیال تو ان کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے صارفین کو ڈرانے دھمکانے کی. انہیں ان کے نظر میں ان کے صارفین کی حیثیت پریکاہ کے برابر بھی نہیں ہے. وہ عام شہریوں کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں, اور اسی طرح سے وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کو میں کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے ہمارے ممنون احسان ہیں, اس لیے وہ ان کو بھی ڈراتے دھمکاتے ہیں. تو بہرحال یہ رویہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, غیر مناسب رویہ ہے, لیکن اس کا جواب دینا بھی چاہیے. اگر ان کے ایم پی اے یا ایم این اے ان کو ان کی طرف سے کوئی ایسی بندش نہیں ہے اخلاقی طور پر, یا انہوں نے کوئی ان سے کوئی ایسی نہیں, تو انہیں ان کو سخت جواب دینا چاہیے کہ یہ آپ کون ہوتے ہیں عوامی نمائندوں کو یا عوام کو دھتکارنے کی؟ آپ کو کیا اختیارات ہیں؟ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں, اس کے بجائے آپ لوگوں کو ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پوچھے نہ. اور میں نے تو جیسے پہلے کہا کہ لوگ تو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں, تنگ آمد پجنگ آمد پہ ہیں, تو اگر یہ رویے رکھیں گے تو اس رویے کے ساتھ تو وہ اپنے لیے زیادہ مشکلات اور زیادہ کانٹے اپنے راستے کے اندر پوئیں گے. جس آج جو اجلاس ہوا اس میں باہر صحافی بھی موجود تھے, انہوں نے سوال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کری, مگر انہوں نے جو ہے وہ فرار ہونے میں تو یہی الفاظ یوز کروں گا کہ انہوں نے میڈیا کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا, اور انہوں نے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کی اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے. عوام کے جو بیسیکلی کی الیکٹرک کا جو اجرا داری ہے وہ کب ختم ہوگی؟ یہ تو میڈیا نمائندوں کو بھی اپنا موقف دینے سے جو ہے وہ نالا نظر آ رہے ہیں. اسد صاحب کیا کس طریقے سے حل ہوگا؟ اوور بلنگ کا مسئلہ مسلسل جو ہے وہ جاری ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ یہ حل کی طرف جائیں گے؟ اگر آپ تمام لوگ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر آپ لوگ بولتے ہیں, اور میں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری, میں اس آواز کو اٹھاؤں گا اور ان کو چھوڑوں گا نہیں ایسے, اور میں اس سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں مونو سلوی صاحب یا کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی ان کا یہ الیکٹرک کا جو بھی بدماش ہے, وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہم ان سے ڈر جائیں گے تو ہم ڈریں گے نہیں, ہم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی عوام کا حق دلوا کے چھوڑیں گے, اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے. اچھا, اس وقت جو چوری جو جس علاقوں میں ہو رہی ہے اس بحاف کو اسد صاحب یہ جو ہے وہ مدعا بناتے ہیں, اور اس کے بعد پھر پورے شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. یہ کون جو ہے وہ سمجھائے گا کہ اس کو چوری کو علاقے سے ختم کرنا بھی ذمہ داری کے الیکٹرک کی ہے؟ بھائی چوری ختم کرنا تو ذمہ داری ان کی ہے, مگر چوری کروانے والے بھی یہی ہیں. پورے ملک کے اندر یا پورے شہر کے اندر جہاں پہ بھی آپ جائیں گے وہاں پہ چوری کروانے میں بھی ان کے لوگ ہی ملوث نکلیں گے. 5,000 2,000 10,000 روپے لے کے لوگوں کو کئی سارے لوگوں نے کنڈے دیے ہوئے, ان کی نشاندہی بھی کریں گے, اور ان کو پھر بتائیں گے کہ یار تمہارے لوگ ہی چور ہیں, تم لوگ ہی پیدا گیر ہو, تمہارے علاقے کے جتنے لوگ ہیں, تمہارے جتنے ایم ڈیز بیٹھے ہوئے دفتروں کے اندر فرعون بن کے شیطان بن کے وہی چور کے بچے ہیں, تو پھر کیا کریں گے بتائیں؟ یہ خود بھی عوام سے گالیاں کھائیں گے اور لوگوں سے بھی ان کو کھلوائیں گے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ کیا میں بتاؤں آپ کو, لوگوں کی کیا حالت ہے لوگوں کی انہوں نے بنا کے رکھی ہے. جی بالکل, ہم بات کر رہے ہیں کے الیکٹرک کے جو ہے وہ حوالے سے. کے الیکٹرک کی جانب سے جو 18 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ شہری کراچی کے جو شہری ہیں وہ اوور بلنگ بھی جو ہے وہ ادا کرنے پر مجبور ہے. کئی تو ایسے جو ہے وہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے وہ قیمتی سامان بیچ کر یہ بل جو ہے وہ ادا کرنے پر مجبور ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی ٹاپک کو جو ہے وہ دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اس ٹاپک کا ایک بریک.